रही है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। बात करेंगे हम यहाँ पर मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, तो इन हालात में कौन सी जमात की क्या प्लान होगा, क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और क्या वाक़यातन इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के मेन स्ट्रीम पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। बलदियाती नुमाइंदगान से भी पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि यहाँ पर अब किसका पलड़ा भारी है और क्या वाक़यातन जो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इलेक्शंस में भी असरअंदाज होगी, और क्या इंतखाबी सियासत के डायनामिक्स क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होगी। ये तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात करें अगर यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से, तो सूबाई इलेक्शन का ऐलान होते ही जो सियासी दर्जा हरारत था वो बढ़ना शुरू हो गया, और इस सिलसिले में तमाम तर सियासी पार्टियों ने अपनी जो है वो कैंपेन का आगाज़ कर दिया। चाहे मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI हूँ या मजहबी जमातें हूँ, तमाम लोग जो है वो मुतहरक हो गए इस सिलसिले में। और जो आज़ाद उम्मीदवार है उसकी तवक्को के मुताबिक सबसे ज़्यादा तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की रहने का इम्कान है। तो इलेक्शंस 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या प्लान होगा, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी पंजाब में इलेक्शन लड़ने से हवाले से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक़ जनरल सेक्रेटरी टिकट होल्डर इंतज़ार अदील ताज मौजूद हैं। दिल ताज साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या पीपल्स पार्टी का प्लान है? पीपल्स पार्टी का प्लान है जी अपने प्लेटफार्म पे इलेक्शन लड़ने का। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागज़ कलेक्ट कर लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख उनकी आखिरी है, उन पर वो कागज़ जमा करवाने जा रहे हैं। बाकी स्ट्रेटजी जो भी है वो पार्टी की आला क़यादत बनाएगी, हमारे चेयरमैन करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है इनके साथ मुफाहमत में, तो जो वो फ़ैसला करेंगे वो भी कबूल होगा हमें। अगर वो कहते हैं कि नहीं इलेक्शन हमने अपना अपना लड़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारे ये मैदान और ये घोड़े तैयार पड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम अपने अपने घोड़े लेके निकलेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो इलेक्शन वक्त पे हों तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इलेक्शन जब होने जा रहे हैं, ये पिछले देखें आप, जो अब की गवर्नमेंट है ये तो मुफाहमत की गवर्नमेंट थी ना, जो उससे पिछले साल हमारे यू टर्न की गवर्नमेंट गई है, उसमें तो हालात तो वाक़ई आपको पता ही होगा। लेकिन अब इलेक्शन इन हालात में लड़ना बड़े हौसले की बात होगी पीपल्स पार्टी के लिए और नून के लिए, ये तो एक बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपने उम्मीदवार पूरे करने के लिए फैसलाबाद में पंजाब भर में होगी गुंजाइश? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का से 2-2, 3-3 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागज़ कलेक्ट कर लिए हैं और आला क़यादत को इन्फॉर्म कर दिया गया है। और देखें, जब इन्होंने 2022 में टिकटों के लिए कॉल की थी, कागज़ मांगे थे, तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के जो लीडरान थे उन्होंने दरख्वास्तें उस वक्त भी भेजी थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बढ़ता हुआ कह लें कि एक निज़ाम है जिसमें आज भी कि हर हलका में, जैसे मैंने कि 115 में जो पहले 112 था उसमें कागज़ ले लिए, इंशाअल्लाह ताला कल मैं जमा करवाने जा रहा हूँ 115 में। तो मेरी आज भी हमारे MN मलक असल कैसा से बात हुई है, तो उनसे मुशावरत की है, तो वो भी कागज़ लेके आ रहे हैं, वो भी जमा करवाने जाएंगे। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कारकुन तो जो इलेक्शन लड़ने के लिए हैं, होल्डर है, वो तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये बताइएगा कुछ सीटें निकालने वाले भी बंदे हैं आपके पास? सीटें निकालने वाले बंदे जी, पार्टी के अपने जो निज़ाम है, पार्टी का अपना एक मूवमेंट होती है, सीटें उनके ऊपर निकलती हैं। जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक माटू है, अपना एक उनका नज़रिया है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, श्री मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हमारे कायद आसफ़ अली ज़रदारी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये वो क़यादत है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाले रखा है। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन पार्टियां जीतती हैं। ठीक है, आपकी बात के उम्मीदवार होते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है, कोई उनको भी 5-10% वोट अपनी शख्सियत की पड़ती है, लेकिन जो वोट है वो पार्टी को पड़ती है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी। पंजाब में कितनी नशिस्तें जीत सकती है पीपल्स पार्टी?
पंजाब में जी इस तरह पिछले जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उनमें तो उन्होंने 3-4 निकाली थी, लेकिन अब जो हालात है, पार्टी के वर्कर थे, पार्टी के जो जाले हैं वो खामोश बैठे थे। एक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अगर हमारी क्या फैसला करती है कि हमने अपना इलेक्शन लड़ना है, इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम इनके साथ अगर मुफाहमत में इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर तो मुश्किल बात हो जाएगी, फिर तो सिलेक्टेड सीटें मिलेंगी ना उनको। अच्छा, मुझे इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि नून लीग के साथ जो आप कोलिशन में बैठे हैं इसका कोई नुकसान होगा या फ़ायदा? नहीं, इसका तो हमें नुकसान ही हो रहा है जी फ़िलहाल तो, क्योंकि पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो तो ऊपर तो हमारी है, लेकिन जो नीचे वर्कर के काम नहीं हो रहे। जाले जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं वो तो दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन इनकी जो है नून लीग की जो इनके अंदर की दिल की मैल है वो हम नहीं निकाल सकते। हमने तो जब भी इनके साथ मुफाहमत की है अपने दिल से की है, लेकिन ये दिल नहीं साफ करते हमारे साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो इलेक्शंस में आपकी सीट एडजस्टमेंट होगी पीडीएम के साथ या अलग-अलग इलेक्शन होगा? ये तो फैसला आगे क़यादत करेगी जी। हम क़यादत के पीछे हैं। अगर वो कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट करनी है तो हम तो तैयार हैं, क्यों हमने तो मुनाफिकत नहीं करनी पार्टी के साथ। जैसा पार्टी क़यादत हुक्म करेगी हम हाज़िर हैं। क्या लगता है अभी यहाँ पर कौन ज़्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में है, क्योंकि जो महंगाई की वजह से पीडीएम काफ़ी डैमेज हो रही है? पीडीएम तो डैमेज हो चुकी है जी, हो नहीं रही, हो चुकी है। इस टाइम तो ऑन ईयर बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि जो यू टर्न की जो है उनके जो उम्मीदवार हैं उनके पास तो 10-10, 11-11 उम्मीदवार हैं अपने हल्कों में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस हवाले से एक ये चीज़ हो सकती है कि 11-11, 12-12 उम्मीदवार हैं, एक को टिकट मिलनी है, बाकी तो ज़ाहिर बात उनकी मुखालफत करनी है। इनमें हमारा जक लग जाए तो अच्छी बात हो सकती है, ये खुशाइन बात होगी। यानी कि अपने सर पर जीतना मुश्किल लग रहा है आपको? जी, पंजाब में तो कभी एक टाइम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन 10-12 साल से तो नहीं लग रहा कि हम अपने बलबूते पे जीतेंगे। लेकिन अब जो अगर क्या फैसला करती है, जिस तरह आज उन्होंने या इस दौर में फ़ैसले किए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर जो टिकट उम्मीदवार हैं वो अपने अपने इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उसका फ़ायदा होगा हमें। अच्छा, इस सब सिनेरियो तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे पहुंची, इतनी पॉपुलर जमात? इसमें भी जी जो हमारी आला क़यादत है उन्होंने तो बहुत कोशिश की है। अगर हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज अगर होती तो पार्टी का ये हाल ना होता, लेकिन इसके बावजूद हमारे कायद असफ़ अली ज़रदारी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्टी को कमान किया है। और आज अगर पार्टी खड़ी है तो हमारे को चेयरमैन असफ़ अली ज़रदारी के बलबूते पे खड़ी है। उनकी कावश है कि पार्टी आज उनके झंडे के तले एक है। बिलावल के हवाले से क्या कहेंगे? बिलावल तो जी हमारे लिए एक हमारी पार्टी का हीरा है, तो बिलावल तो हमारे साथ ही हैं, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है, क्यों वो हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़र्जंद हैं और उनका नाना बिलावल भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो नवासे हैं। तो हम तो पार्टी के पीछे अपनी जानें देने वाले लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। हमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हम पार्टी छोड़ के जाएं या किसी और से इलेक्शन लड़ें। बिलावल चेयरमैन जो हमारे हैं वो तो हमें जिस तरह के भी हैं मंजूर हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी के एक नामवर हीरा हैं। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो वस्ट सूरत बनी हुई है महंगाई के हवाले से, दूसरी तमाम चीज़ें जो कि पीडीएम को मुतासर भी कर रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात में भी लोगों ने इसका इज़हार किया है, इसी वजह से इलेक्शंस भी जो है वो काफ़ी तख़ीर का शिकार भी हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपके पास पीडीएम के पास कोई इलेक्शन लड़ने के लिए बयानिया है? जी, पीडीएम का जब इधर बीबी फ़ैज़ल तालपुर पिछले 2 माह पहले आई थी तो उनके साथ हमारे लीडरान भी थे, नदीम चांद साहब। उन्होंने मीडिया पे कहा था कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम उनके हमायती नहीं हैं, हम उनके साथ खड़े ज़रूर हैं कि वो हमारी पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है। तो जब बात आएगी इलेक्शन की तो अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला हम तो फिर अपने। अच्छा, इसमें ये भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि पहले भी बात होती रही है हमेशा
کہ بیانیے پہ جنگ لڑی جاتی ہے, بیانیے پہ کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں تو کامیاب ہو جاتی ہے, پنجاب میں یا مرکز میں جو ہے وہ انہیں اس طرح سے بیانیے کی جنگ نہیں لڑنا آ رہی. نہیں, بیانیہ تو اپنے اپنی جماعت کا اپنے پاس ہوتا ہے. ہماری پارٹی کا جو موٹو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہماری قائد شہید محمد بن بھٹو, ہمارے قائد بینظیر بھٹو اور جو ہمارے کو چیئرمین ہیں بلال بھٹو زرداری, ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا بیانیہ ہے ان کے ساتھ ہے, ہم ان کے بیانی کے ساتھ ہیں. وہ جو مرضی بیانیہ دیں ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا ناظرین, اس حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انتصار عدیل تاج موجود تھے جو ہمیں بتا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. تو ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا موقف ہے اور کس طرح سے الیکشن لڑے جائیں گے. فلائی اوور تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, بات کریں ابھی یہاں پر انتخابات کے حوالے سے تو یہاں پر بڑی اہم پیش رفت یہ ہونے جا رہی ہے کہ صوبے کے الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیے گئے. دوسری جانب جو صورتحال بنی ہوئی ہے مجموعی طور پر, اس میں یہ بظاہر نظر آ رہا ہے شاید انتخابات نہ بھی ہوں, لیکن بہرحال ابھی کیونکہ اناؤنس کر دیے گئے, شیڈول جاری کر دیا گیا اور اس سلسلے میں جو 6 اپریل تک اس میں جو ٹکٹس بھی فائنل ہو جائیں گے, امیدواروں کے نام بھی فائنل ہو جائیں گے, 30 اپریل کو پولنگ ہوگی. تو اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے تیاری کا عمل بھی شروع کر دیا گیا. تو اس حوالے سے ہم سیاسی ٹمپریچر آج چیک کریں گے کتنا بڑھ رہا ہے, کیا لوگ واقعی اس الیکشن کو سیریس لے رہے ہیں یا پھر عام جو انتخابات ہیں وہ اکٹھے کروانے کا حامی ہے, اور کیا بنے گا ان انتخابات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ یہاں پر ماہر بلدیات غلام بی کا وان موجود ہے. وان صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو الیکشنز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ جی, پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جیسے کہ پہلے بھی اناؤنس کر چکی ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی قائدین کے آپ نے انٹرویوز سنے ہیں. بالکل پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے الیکشنز کے لیے تیار ہے اور ہم بھرپور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن میں اتریں گے اور اللہ کے فضل سے اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی. اچھا, بظاہر یہ تاثر جا رہا ہے کہ مہنگائی, امن و امان, بے روزگاری کی وجہ سے وہ سارے جو معاملات ہیں وہ نون لیگ ان کو جو ہے وہ سارے نون لیگ پہ پڑ گئے ہیں. نون لیگ سفر کر رہی ہے, نون لیگ ہی اس کی قیمت ادا کرے گی. کیا لگتا ہے آپ کو, نون لیگ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے گی؟ جی الحمدللہ انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر میں بات کروں, یقیناً معیشت کی پوزیشن اس وقت ملک کی شدید ترین مالی مشکلات سے ہمارا ملک دوچار ہے. ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مشکل سے نکالے. لیکن جو صاحب اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پی ٹی آئی کی 4.25 سال کی گورنمنٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے اور ان کے آگے تسلسل کے حوالے سے ظاہر ہے گورنمنٹ کے کسی کے جانے اور آنے سے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. لیکن ان سارے معاملات کا حل صرف یہ ہے کہ اس کو ہمیں دانشمندی سے, دانائی سے, سیاسی گول سکورنگ کے بغیر ہم نے ملک کی معیشت کو بھی سنبھالنا ہے, ہم نے غریب عوام کا بھی دیکھنا ہے. لیکن میں پر امید ہوں اللہ کی بارگاہ میں بھی اور مجھے اپنی لیڈرشپ پر پورا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ہم جب عوام کے پاس جائیں گے, عوام کو اس بات کا احساس اور ادراک ہے, عوام بڑے باشعور ہیں اور انشاءاللہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے. اور ساتھ میں یہ بات ماضی گواہ ہے اس بات کا کہ عوام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر آج ملک اس معاشی بحران کا شکار ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی ایک منتخب حکومت کو جس انداز سے آپ نے سبوتاج کر کے اس کو توڑا گیا, ان کو نکالا گیا, تو وہ یقیناً پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور عوام کے ساتھ بھی زیادتی, اور انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے. اچھا, بظاہر جو تاثر دکھ رہا ہے کہ یہاں پر نون لیگ کے پاس کوئی بظاہر بیانیہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. دوسری جانب جو مخالف پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ اپنے بیانیے کو بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے. ابھی یہاں پر مریم نواز نے جو حالیہ فیصل آباد میں آئی ہیں, کیا ہدایات کی ہیں پارٹی کے لیے, اور کیا کوئی ایسا اندیا دیا جا رہا ہے کہ جو پرانے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جو ہارے ہوئے بندے ہیں ان کو کوئی تبدیل بھی کیا جائے گا؟ یقیناً 100% تو جو سب امیدواران وہ نہیں ہوں گے, اس میں سے کچھ ہلکی پھلکی گنجائش موجود ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ ٹاپ لیڈرشپ کا کام ہے تو ہم نے تو پارٹی کی لیڈرشپ کو اوبے کرنا ہے, اور انشاءاللہ جو بات ہے اس بیانیے کی آپ کر رہے ہیں
تو چوسا یہ بات پارٹی قیادت کی طرف سے بالکل کارکنان کو انتخابات کی تیاری کا انہوں نے بالکل کہا ہے اور ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں. اور جو بات ہے کہ اس بات کے بیانیے کے حوالے سے تو بیانیہ پہلے دن سے ووٹ کو عزت دو والا جو ہے وہ چوسا بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. لیکن یہ سیاسی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نعرہ نہیں ہے. در حقیقت کام کو سنوارنے میں اور خالی تنقید کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. سوشل میڈیا پر کیوں پیچھے آپ دکھائی دیتے ہیں باقی جماعتوں کی نسبت؟ اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی ہماری سوشل میڈیا مسلم لیگ نون کی بہتر ہوئی ہے. لیکن انہوں نے چونکہ وہ یہ نوجوان طبقہ جو تھا وہ سمجھتے ہیں ہم کہ ان کو بیرا روی پہ لگایا گیا اور ان لوگوں نے ذرا سوشل میڈیا پہ زیادہ وائبرنٹلی پارٹیسپیٹ کیا جس حوالے سے ہمارے لیے معاملات بنے. لیکن یقیناً انشاءاللہ اب ہمارا سوشل میڈیا بھی بہتر ہے اور اس میں مزید آپ آئندہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ الیکشن کمپین کے حوالے سے آپ بہتری دیکھیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اپنا سوشل میڈیا ونگ بہتر کرنے جا رہی ہے. ابھی مریم نواز نے کچھ روز پہلے فیصل آباد میں جو دورہ کیا اس میں میٹنگز کی تو اس میں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ہر پارٹی ورکرز کم از کم 5 اکاؤنٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بنائے جائیں, ٹویٹر پر ایکٹیو رہا جائے, واٹس ایپ گروپس بنائے جائیں ہر ڈسٹرکٹ کے, ہر پی پی وائز یوتھ ونگ کے, اور اسی طرح سے فیس بک, انسٹاگرام, جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان تمام پر بھرپور طریقے سے اپنے پارٹی نظریات کے, اپنے پارٹی بیانیے کی ترویج کی جائے تاکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کمپیٹ کیا جا سکے. دیکھنا ہے کہ ان الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف جو اپنا بیانیہ لے کر نکلی ہے اس کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تک مقابلہ کرتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا بھی. ناظرین دیکھیں, بات کریں اگر یہاں پر موجودہ صورتحال کے مطابق تو الیکشنز تو بظاہر نظر آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بھی نظر آ رہی ہے. تاہم کئی چیزیں اس میں ابھی جو نااہلی کے کیسز چل رہے ہیں, گرفتاری کے معاملات چل رہے ہیں, ابھی ریلیاں بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہی, اس طرح سے کمپین بھی عمران خان کی جانب سے شروع نہیں کی گئی. شاید ان کو کمپین اس طرح سے نہ کرنی دی جائے. تو ان حالات میں کیا امپیکٹ ہوگا, کیا گھر بیٹھے الیکشن پی ٹی آئی جیت سکے گی, سب پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹر مہر عظمت موجود ہیں, پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں. مہر صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کس رخ جا رہی ہے؟ کیا وہ احتجاجی سیاست کریں گے یا بھی انتخابی سیاست کی جانب جائیں گے؟ دیکھیں عبد الرحمن, پاکستان تحریک انصاف آپ اگر ماضی سے دیکھیں 2013 کے انتخابات سے لے کر اور پھر آج تک جو سچویشن ہے, وہ عمران خان اگر حکومت میں بھی رہے ہوں تو ان کا جو سٹائل ہے وہ اپوزیشن والا ہی رہا ہے. انہوں نے احتجاجی سیاست جو ہے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا کے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے. 18 کے بعد سے جب سے وہ اقتدار میں 18 میں آئے تو اس وقت بھی اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے ان کو یہی کہا جاتا رہا کہ اب وہ کنٹینر پر نہیں ہیں بلکہ وزیر اعظم کے منصب پر براجمان ہو چکے ہیں. مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنا وہ سٹائل یا اپنا وہ طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا ہوا تھا اس کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں عمران خان نے پھر وہی رویہ اپنایا ہوا ہے. 18 کے انتخابات سے پہلے تک انہوں نے دوسروں کو کرپٹ کہا, چور کہا, اور آج بھی وہ اسی طریقے سے اپنا طرز سیاست ان کا وہی ہے. نہ ان کی جانب سے اس بات کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ 3.5 سال جو ان کی وفاق میں حکومت رہی انہوں نے کیا کیا, یا 4.5 سال تک ان کی پارٹی پنجاب میں رہی اس دوران ان کی کیا کارکردگی ہے. اس سے زیادہ ان کا جو فوکس ہے وہ دوسروں پر تنقید ہے اور اس کے ذریعے ہی آپ دیکھیں وہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مہنگائی کا عنصر ہے یا اس وقت ملک کے جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں زر مبادلہ کے ذخائر کس طرح سے تیزی سے نیچے گئے, شرح سود اوپر گئی, اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا گراف جو ہے وہ بھی ریکارڈ سطح پہ پہنچا, عوام کے لیے مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہوا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا بینیفٹ جہاں پہ ایک طرف عوام کو مشکل ہو رہی ہے تو اس کا بینیفٹ عمران خان لے رہے اور وہ اس کے ذریعے سے نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ حکمران اتحاد جو ہے اس کو پورے طریقے سے عوام کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں. اوکے عمیر, مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھتے ہیں ابھی موجودہ حکومت کو مہنگائی کی زیادہ مار پڑ رہی ہے, عمران خان کا بیانیہ چل رہا ہے, اور کیا وہ بیانیہ صرف مہنگائی پر کھڑا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور لاجک ہے کہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں اور باقی کی پاپولیرٹی متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں صرف ایک چیز نہیں ہے, 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو حالات اس قسم کے پیدا ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھیں اس وقت حکومت کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے وہ حالات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں.
کہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، عوام کے اندر فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس سارے کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہی ہے. اور عمران خان جو ہے وہ آپ سمجھیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بیانیاں بنانے میں بہت زیادہ ماہر ہیں. اگر پی ڈی ایم اتحاد کی جانب سے کوئی اچھا کام کیا بھی گیا یا کوئی کام کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس کو اس طرح سے کیش ہی نہیں کروا سکے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس سوشل میڈیا کی والنٹیئرلی ایک بہت بڑی فورس ہے، اور بالخصوص یوتھ فورس ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے لوگوں کی ٹرولنگ کی جاتی ہے. اگر ایک کوئی ٹویٹ کسی کے خلاف کیا جاتا ہے تو پوری پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کے نوجوان اور ان کے جو رضاکار ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اس پہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ پنجاب کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اگر ہم سینٹرل پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو ان کا اب ووٹ بینک جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے، محدود ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی آپ دیکھیں، اگر آپ 18 کے الیکشن میں دیکھیں تو فیصل آباد ضلع میں ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکی. پورے فیصل آباد ڈویژن سے صرف ایک سیٹ چنیوٹ سے سید حسن مرتضیٰ جو تھے وہ ایم پی اے بنے. 13 میں بھی صورتحال جو تھی وہ کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، اسی طرح کی صورتحال 13 میں بھی تھی. تو اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس فیصل آباد میں ایک تو جماعت کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت کم ہو کر رہ گیا، اس کے ساتھ ساتھ کوئی اتنی بڑی سیاسی شخصیات، کوئی چہرے موجود نہیں ہیں کہ جو کہ اپنے طور پہ جن کی شخصیت کا ووٹ ہو اور وہ پیپلز پارٹی کو جتوانے میں اہم کردار ادا کر سکیں. دوسری طرف اگر ہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل ہی مسلم لیگ نون نے ورکر کنونشن رکھا، اور وہ اس میں کیا صورتحال تھی کہ چند ہزار لوگوں کو بھی مسلم لیگ نون کی قیادت، وہ جماعت جو کہ کبھی پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اس کی سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے تو ورکر کنونشن شہر کے ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں رکھا گیا جو کہ فٹ بال کے لیے بھی پوری گراؤنڈ نہیں تھی. حالانکہ اس کے بجائے کبھی تاریخی دھوبی گھاٹ گراؤنڈ اور کبھی کریسنٹ گراؤنڈ کا انتخاب کیا جاتا رہا جو کہ بڑے گراؤنڈ تھے. اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا، اور وہاں پہ بھی نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ لوگوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو آگے چل کے اگر ہم ووٹنگ کے حوالے سے کہیں تو وہ تو ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ فنومینا ہے. ایک بہت بڑی تعداد میں سائلنٹ ووٹر جو ہے وہ اپنا رد عمل کا اظہار کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی حالت ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ساری سچویشنز جو ہیں اس کا ووٹر کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ملے گا. جس حوالے سے یہاں پر عمیر عظمت بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے باقی جماعتوں سے بہتر جا رہی ہے، اور جو اگلی بیانیے کی جنگ ہے اس میں دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے. پی ایم لین کے لوگ بھی بڑے پر امید ہیں. مریم نواز نے ورکرز کنونشن کیا، شہباز شریف بھی اعلان کر چکے ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ یہاں پر حالات کس رخ کے جاتے ہیں. ابھی ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. فلائی اوور تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. جب بات کریں یہاں پر صوبائی انتخابات کے حوالے سے تو اب یہ چیزیں کنفرم ہونے چاہ رہی ہیں کہ انتخابات لازمی ہو جائیں گے، 30 اپریل کو ہی ہو جائیں گے. مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو اپنا پروسیجر وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ریلیاں وہ بھی نکل رہی ہیں، پروگرامز کا انعقاد بھی ہو رہا ہے. تو مسلم لیگ نون کا پلان کیا ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق رکن صوبائی اسمبلی ماہر احمد رشید موجود. ہمارے صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا. کیا پلان کیا گیا الیکشن کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پلان تو سر الیکشن آ گئے اور الحمدللہ الیکشن میں پوری محنت سے، پوری جرت سے اور پوری ایمانداری سے انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون فتح حاصل کرے گی اللہ کے فضل سے. اچھا، یہاں پر مہنگائی کی وجہ سے جو مشکلات کا سامنا ہے اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے الیکشن کے دنوں میں؟ دیکھیں جی، مہنگائی ایک تو آل اوور ورلڈ بڑھی ہے، دوسرا جو عمران خان صاحب نے
جو IMF کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے اس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہے، ان کے مکرنے کی وجہ سے۔ اب مسلم لیگ نون نے اس ملک کو بچانے کے لیے صرف اور صرف یہ ساری مہنگائی اور اس قسم کی تہمت جو مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہے اس کو ہم نے اپنے سر لیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس سارے معاملے کو سمجھتی ہے، اور اگر یہ 2-3-4 ماہ ہمارا ملک اچھے طریقے سے چل جاتا ہے اور ہم ڈیفالٹ سے بچ جاتے ہیں تو الحمدللہ میرا خیال ہے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کی ترقی میں بہترین حصہ ڈالا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم ہی اس ملک کو بچائیں گے۔ اور صاحب یہ بتائیے گا، یہاں پر ہمیں اکثر نیریٹو نظر آتا ہے، بیانیہ یا ٹویٹر پہ ٹرینڈز چلتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف اپنی مضبوط باتیں عوام کے سامنے رکھ رہی ہے یا اپنے ورکرز کے سامنے، نون لیگ ہمیں اس میں پیچھے دکھائی دیتی ہے۔ اس میں سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جماعت کی اور ہمارے دوستوں کی کچھ کمزوریاں ہیں کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیچ رہے ہیں، اور ہمارا جو سچ ہے وہ ہم عوام تک پراپر نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ الیکشن جو ہے، میرا نہیں خیال کہ الیکشن میں کوئی اس قسم کے پرابلمز ہوں گے۔ جب ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ الیکشن میں نکلیں گے، آپ دیکھ لیں، میں اس کی تھوڑی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ جب آج سے 1.5 سال پہلے الیکشن ہو رہے تھے ضمنی، اور اس میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جی PTI کا وجود ختم ہو گیا ہے، تو ضمنی الیکشنز میں ہمارے کینڈیڈیٹ کی جیت 8 سے 10 ہزار تقریباً کہہ لیں 12 ہزار کے درمیان میں ہوتی تھی۔ اب جب نئے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، جب ہماری حکومت وفاق میں آ گئی ہے، اس کے بعد تو ایسے محسوس ہو رہا تھا لوگوں کو کہ شاید مسلم لیگ نون پتہ نہیں کتنی پیچھے چلے گئی ہے، لیکن آپ نتیجے اٹھا کے دیکھ لیں کہ 5-7 ہزار کا ہی فرق ہے۔ اور یہ ضمنی الیکشنز میں لوگوں نے کچھ گورنمنٹ کو کچھ کوتاہیاں، کمیاں، IMF کے معاہدے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا نقصان ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ جنرل الیکشن ہے، اس میں جب تمام پنجاب میں اور KPK میں الیکشن کا ماحول ہوگا تو میرا ذاتی خیال ہے اور ہماری جماعت بھی اس بات میں متفق ہے کہ انشاءاللہ ہم بہترین اکثریت سے جیتیں گے، اور عوام کو ہم یہ بات باور کرانے میں اور سمجھانے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ تمام مہنگائی اور برے حالات جو ہیں، یہ جو انہوں نے 3.5 سال کوئی کام نہیں کیا اسی کی وجہ سے ہے۔ اچھا عمار صاحب، اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ ابھی یہاں پر کچھ روز پہلے مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کی فیصل آباد میں آئی، میٹنگز ہوئی، کیا اس میں خاص باتیں ڈیسائیڈ کی گئیں؟ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے کی بھی ہدایت اراکین کو کی گئی ہے، تو کیوں مسلم لیگ نون سوشل میڈیا پر پیچھے ہے؟ سر سوشل میڈیا اصل میں نوجوانوں کا شعبہ ہے، اور ہمارے جو کہہ لیں کہ سیاستدان ہیں، ہماری جماعت میں اب سینئر سیاستدان زیادہ ہیں، وہ نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے تھوڑا کہہ لیں کہ پیچھے ہیں، تو اسی وجہ سے مسائل ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب جب کہ یہ باتیں ہو گئی ہیں، آپس میں ڈسکس ہوا ہے کہ ہم ایسی باتوں میں تھوڑا کمزور ہیں، تھوڑا پیچھے ہیں، تو ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم انشاءاللہ ان پہ قابو پائیں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا عوام میں میسج پراپر نہیں ہے۔ یہ فتنہ خان جو ہے، جس قسم کی اس کی گفتگو ہے، اور یہ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے جس ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے، تو عوام اب سمجھنے لگ گئی ہے کہ صرف یہ شیخ چلی والا حال ہے اس کا، یہ انڈوں کی ٹوکری گر گئی ہے، اور اس کے آپ نے دیکھے بھی ہیں کہ اس کی جو پالیسی ہیں وہ انڈے، کٹے، بچے، مرغیاں، اس سے آگے تو اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ملک کو 75% قرضہ جتنا ہم نے 75 سال میں لیا ہے، اس سے 75-80% قرضہ اس نے 3 سال میں لے لیا ہے، اور کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کیا، کوئی عوام کی فلاح کا کام نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کہاں یہ، میں تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا پہلے 2-3 ماہ میں کہ جو لوگ ان کو نااہل سمجھتے ہیں وہ خود نا واقف ہیں ان سے، یا کہہ لیں کہ ان کو ذرا سمجھ نہیں آ رہی، یہ پورے لائق ہیں اپنی کرپشن میں، اپنے انداز میں ملک کو لوٹنے میں، اور یہ لوٹ رہے تھے اور بڑے طریقے سے لوٹ رہے تھے۔ نوجوان بچے جو ہیں ہمارے، وہ تھوڑا ان کے پیچھے، ان کی باتوں کے، ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں نوجوان بھی سمجھ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ اچھا عمار صاحب، آپ نے بات کی یہاں پر، آپ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں، انڈر 40 یا 40 کے راؤنڈ باؤٹ ہیں، طلال چودھری ہے، رانا شعیب ادری، ستار جمیلی، اس طرح سے ایک بڑی تعداد آپ کے پاس ینگسٹرز MP As کی یا سابق MP As کی موجود ہے، سابق MNAs کی،
تو عمران خان تو 70 کے ہیں، تو پھر بھی وہ سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھے ہوئے ہیں، اور آپ کی جماعت کو بار بار یہ سمجھانا پڑتا ہے؟ نہیں، سمجھانا نہیں پڑتا بردر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بس خان صاحب کے پاس کچھ تھنک ٹینکس، انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ سے لے کے کہاں سے وہ پالیسیاں لے کے آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی مذہبی ٹچ دے دیں تھوڑا سا، کوئی سوشل میڈیا پہ ہے. انہوں نے ٹیم ورکنگ اچھی کی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ہماری توجہ کام پہ تھی، ہماری جماعت یہ سمجھتی کہ ہم اپنی کارکردگی کا ووٹ لیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم صرف جھوٹ بہتان اور اس قسم کی سیاست میں، اور وہ اپنی سیاست میں کامیاب ہیں. مسلم لیگ اپنی سیاست میں کامیاب ہے کہ ہم نے جو عوام کو ریلیف دینا ہے اور جو ترقیاتی کام کرنے ہیں اس میں ہم کامیاب ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کو جو نظر آتا ہے اسی کے پیچھے لوگ جائیں گے. جھوٹ کا دور ختم ہو گیا اب. اچھا، اس میں اگر موازنہ کیا جائے، 3.5 سال وہ حکومت میں رہے ہیں، سال آپ کو ہونے کو جا رہا ہے، تو اس کا اگر موازنہ کریں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو، کون بہتر رہا ہے؟ سر الحمدللہ ہم تو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. جو 3.5 سال کے ڈیزاسٹر ہیں، اگر آپ کاروبار میں کوئی ایک غلط فیصلہ کریں اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ 5-4 ماہ تک نہیں جاتے. تو یہ تو انہوں نے 3.5 سال حکومت جو ہے وہ بھی کاروبار حکومت ہے. انہوں نے 3.5 سال روز غلط فیصلے کیے ہیں، سوائے کھانے پینے کے اور لوٹنے کے کہ کس طرح اس ملک کو لوٹنا ہے، توشہ خانہ کو کس طرح لوٹنا ہے، باقی معاملات کس طرح کرنے ہیں. یہ آپ ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز ہمارے دیکھ لیں. فیصل آباد میں جو پی ٹی آئی کے تھے، میرا خیال ہے کہ کوئی 1-2 جنہوں نے کوئی نیک نامی کمانے کی کوشش کیا یا اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کیا. باقی تو لوٹ مار کا بازار گرم تھا. لوگ تیل چوری تک میں ملوث تھے فیصل آباد میں، پائپ لائنوں سے، اور اس قسم کے معاملات چل رہے تھے. انہوں نے تو ان کا سارا مقصد اور موٹو یہ تھا کہ ہم نے اس ملک کو یا اپنی جیب کس طرح بھرنی ہے اور اس معاملات کو کیسے چلانا ہے. اچھا، توشہ خانے کی کچھ ڈیٹیلز ابھی اپلوڈ ہوئی ہیں، تو اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں؟ جی بالکل شامل ہے، لیکن توشہ خانہ میں یہ سہولت صرف اس لیے دی گئی ہے کہ آپ 20% یا 25% جو بھی معاملات طے ہیں وہ دے کے آپ کو کوئی چیز پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی میں اثاثہ بن سکتی ہے، کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں فلانے عہدے پہ تھا، میں وزیر اعظم کے عہدے پہ تھا، تو یہ گاڑی مجھے اس وقت مل گئی تھی، یا یہ گاڑی میں نے اس وقت پرچیز کی تھی. تو یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے کہ بندہ 10 روپے کی چیز، 100 روپے والی چیز 10 روپے کی لے اور بازار میں 90 روپے کی بھیج دے. تو خان صاحب نے تو اس کو اپنے جیب بھرنے کے لیے استعمال کیا ہے اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، اور یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. اگر کسی ہمارے وزیر اعظم نے یا پریزیڈنٹ نے کوئی چیز تحفہ لی ہے تو آج بھی ان کے پاس ہے، اور اس تحفے کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے. تحفہ ابھی پنجاب میں کیا صورتحال ہوگی؟ حکومت نون لیگ بنا لے گی؟ انشاءاللہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اور یہ جو ابہام پھیلا ہوا تھا کہ جی الیکشن نہیں ہونے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم بن رہا تھا کہ دوست ہمارے جو تھے وہ پراپر کمپین میں نہیں نکل رہے تھے. لیکن الحمدللہ آپ پوری طاقت سے اور پوری ہمت سے نکلیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری اکثریت جو ہوگی وہ انشاءاللہ 2/3 کے قریب ہوگی اللہ کی رحمت سے. اچھا، کیا بیانیہ ہوگا جب الیکشن میں جائیں گے؟ بیانیہ کارکردگی ہے. مسلم لیگ نون کے پاس سوائے کارکردگی کے اور اپنے ایفرٹس کے پاکستان کے لیے جو کام کیے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی چیز بیان نہیں کرتے ہیں. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ جی عمران خان نے ایسے کیا یا ویسے کیا، یا کسی ادارے نے ہمارے ساتھ کوئی نقصان کر دیا. ہم تو اپنی کارکردگی کا ساری زندگی ووٹ مانگا ہے، اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اچھی کارکردگی دکھائی ہے. اب بھی جو یہ سال گزر رہا ہے اس میں جس طرح ہم ملک کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس چکر میں نہیں پڑے کہ اپنی سیاست بچا لیں، ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے. ہم نے ملک بچایا ہے، سیاست کا نقصان ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ عوام باشعور ہے اور اس بات کو سمجھتی ہے، اور ہماری جماعت اور میں بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے. ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ لیگی رہنما سابق ایم پی ماہر رشید موجود تھے. ابھی یہاں پر امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا یہ موقف ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بھی عوام کے لیے سب سے بہتر ہے. کارکردگی کے لحاظ سے عوام کے لیے سب سے بہتر پنجاب میں آپشن جو اگر ہو سکتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا. زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. 30 اپریل کو پولنگ ہوگی، اسی دن رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے.
تو ابھی کچھ ہی روز باقی ہیں. امیدوار اپنی تیاری شروع کر چکے ہیں. نون لیگ, پی ٹی آئی پنجاب بھر میں, پاکستان پیپلز پارٹی, دیگر مذہبی جماعتیں, تو کچھ ہی دنوں میں جو بھی ہوگا رزلٹ سامنے آئے گا. ناظرین, کوشش کی ہے ہم نے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچائیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر. یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں.